सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज मैं एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और वो है हमारे दौर के एक बहुत बड़े आलिम, दानिश्वर, मुफस्सिर क़ुरआन, मुतकल्लिम और फ़क़ीह, यानी एक ऐसी शख्सियत जो बैक वक्त इन तमाम जिहाद से उनका काम है, उनकी फ़िक्र है, पूरी दीन की उन्होंने एक ताबीर पेश की है। मेरी मुराद मोहतरम जावेद अहमद गामिदी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। गामिदी साहिब पर हमारे यहाँ हर तरह के लोगों ने, हर मसलक के लोगों ने आप पर तनक़ीद की हैं। आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आपके फ़हम दीन से मुताअस्सिर नौजवानों और बुज़ुर्गों की और ख़वातीन की भी कमी नहीं है। बाकी नाबिग़ा रोज़गार शख्सियात की तरह आप भी एक बहुत ही नाबिग़ा रोज़गार शख्सियत हैं और अपनी उम्र मुस्तआर में अभी वो हयात है। अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो जिस तरह उनके फ़िक्र या उनका जो फ़हम दीन है उससे तमाम मसालिक पर उससे ज़द पड़ती है, इसलिए तमाम मसालिक ने उन पर तनक़ीद की है और वो तनक़ीद हर एक का हक़ है। ज़ाहिर सी बात है, ख़ुद गामिदी साहिब भी बाकी ताबीरात दीन पर तनक़ीद फ़रमाते हैं, बाकी बुज़ुर्गों पर तनक़ीद फ़रमाते हैं, बाकी बुज़ुर्गों के फ़हम दीन पर, तो बाकियों को भी हक़ है। हम चूँकि तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म होने के नाते इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर नाक़िदाना गुफ्तगू करने की हम अपने आप को उसके अहल नहीं पाते, तो इसलिए कहीं उनका तज़किरा आता है तो बहुत बाकी शख्सियात की तरह उनका भी बहुत एहतराम और शाइस्तगी के साथ हम ज़िक्र करते हैं। अलबत्ता बतौर तालिब इल्म हम ये कर सकते हैं या ये करने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों की जो नक़्द है आप पर, वो किन बुनियादों पर हैं और आपका अपना फ़हम दीन और उसकी बुनियादें क्या हैं। आगे हम जब उस पूरे सीरीज़ से बात करेंगे तो उसमें गामिदी साहिब और उनके फ़िक्र पर तफसील से बात करेंगे। अभी जो नया एक मसला हुआ और जब से पाकिस्तान अभी तशरीफ़ लाए हुए थे दौरे पे, तो इन्होंने लाहौर में एक खानकाह की तामीर या उसका इफ्तिताह किया, तो उसके ऊपर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत ले-दे हुई और बहुत उन पे तनक़ीद हुई। उनके मानने वालों ने उसकी बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ से काम लिया, उसकी तौजीहात पेश की। जो उनके नाक़िदीन है उन्होंने मामूल के मुताबिक उस पर नक़्द का सिलसिला शुरू किया और नक़्द की बुनियादी वजह यही है कि गामिदी साहिब जो हैं वो बाकी बहुत से मुखालिफीन तसव्वुफ़ की तरह आप भी तसव्वुफ़ के शदीद नाक़िद हैं। गामिदी साहिब जो है तसव्वुफ़ पर नक़्द करने वालों में हमारे यहाँ एक गिरोह तो वो है जिनको हम सलफ़ी या अहले हदीस कहते हैं। हमारे शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों का मसलक, उनके यहाँ तसव्वुफ़ के हवाले से बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, तनक़ीद पाई जाती है। वो उसको गुमराही, बिदअत और शिरक और ज़लालत से ताबीर करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इस्लाम के बड़े मुफ़क्किरीन और उससे मुताअस्सिर जो लोग हैं, वो चाहे वो अपना उनका मसलक कुछ भी हो, उनके यहाँ तसव्वुफ़ के हवाले से बहुत तनक़ीद पाई जाती है। उनका ये ख़याल है कि तसव्वुफ़ जो है वो जिस इनक़लाबी इस्लाम के हम अलमबरदार हैं या इस्लाम जो मुआशरे में इनक़लाब बर्पा करना चाहता है, तसव्वुफ़ उस रास्ते में बड़ी रुकावट है उनके फ़हम के मुताबिक, इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ है। इसी तरह हम जब, ये तो सुन्नी दुनिया की बात है, जब हम अपने यहाँ उस दूसरी तरफ जाते हैं अहले तशय्युअ के यहाँ, तो वहाँ पर भी आप ये देखते हैं कि वहाँ पर भी तसव्वुफ़ को आम तौर पर वो लोग लफ्ज़ इरफ़ान से उसको पेश करते हैं। तो तसव्वुफ़ व इरफ़ान या सिर्फ़ इरफ़ान, तो वहाँ पर भी बहुत बड़े उलमा का एक बहुत बड़ा तबका वो इरफ़ानी है। वो तसव्वुफ़ और इरफ़ान के ना सिर्फ़ उसके चाहने वाले हैं बल्कि उसके ऊपर किताबें लिखी है, उसके ऊपर उनके यहाँ मुराक़बात का सिलसिला है, उनके यहाँ मुकाशिफ़ात भी हैं। लेकिन उसी लम्हे वहाँ पर भी बहुत से ऐसे उलमा अहले तशय्युअ के यहाँ है जो बिल्कुल इसको कुफ्र और ज़लालत से ताबीर करते हैं इरफ़ान को। यानी वो कहता है कि आपने तसव्वुफ़ का नाम इरफ़ान कर दिया और उसको शिया बना दिया। वो कहते हैं तशय्युअ में इरफ़ान या तसव्वुफ़ की कोई गुंजाइश नहीं।
اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی پیغمبر سے کوئی حدیث اس طرح نہیں ملتی جس نے براہ راست آپ نے تصوف کا یا عرفان کا نام لے کر یا صوفیہ کا نام لے کر ان کی مذمت بیان کی ہوں۔ البتہ اہل تشیع کے ہاں ائمہ معصومین کی طرف ایسے بہت سے اقوال منسوب ملتے ہیں جس پہ ان ائمہ نے صوفیہ کی مذمت کی ہے، تصوف کی مذمت کی ہے، تو اس لیے ان کے ہاں جو مذمت کرنے والے لوگ ہیں وہ ائمہ سے بھی دلیل لے کر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب جو مذمت نہیں کرتے، جو اس کو مانتے ہیں، تو ان کے ہاں ان حدیثوں کی اپنی ایک توجیہ ہے، یہ نہیں کہ ان کے ہاں وہ حدیثیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ائمہ سے یہ باتیں منسوب ہیں، وہ ان حدیثوں کا ایک اپنا فہم پیش کرتے ہیں یا ان کی تضعیف کر دیتے ہیں، جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جس کو ہم عرفان کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے۔ تو غامدی صاحب چونکہ مسلکن یعنی سنی المسلک تھے، یہی سے آپ نے اپنا اختلاف کر کے دین کا ایک فہم پیش کیا اور اس کے بعد آپ نے پورا ایک تعبیر دین دیا۔ تو اس لیے اب جو غامدی صاحب بھی تصوف کے اوپر نقد کرتے ہیں، اس نقد میں ہمیں غامدی صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس پورے شجرے کی جو علماء ہیں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، یہ لوگ اس معاملے میں ابن تیمیہ کے کیمپ میں نظر آتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف تصوف پر تنقید میں بلکہ توحید اور شرک کی جو مختلف تعبیرات ہیں ہمارے ہاں، ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غامدی صاحب اپنی تفسیر البیان میں، اصلاحی صاحب اپنی تفسیر تدبر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی کچھ مسلمان گروہوں میں جو کچھ رسومات پائے جاتے ہیں مزارات کے حوالے سے یا کچھ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے حوالے سے، تو اس کو ہمارے ہاں ایک مخصوص گروہ کے ہاں ان اعمال کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو غامدی صاحب کے ہاں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی، اصلاحی صاحب کے ہاں بھی۔ تو اس لیے پھر غامدی صاحب جو ہے وہ تصوف کے ناقدین میں ہے۔ اس وجہ سے اور پھر انہوں نے ان کا ایک مشہور جملہ ہے جس کو ہم ابھی تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو یہ کہاں ہے اور انہوں نے کیا کہا، پھر اس کی بات میں انہوں نے ایک دو جگہ اس کی وضاحت بھی پیش کی۔ وہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ متوازی دین ہے۔ متوازی دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک یہ آپ کا اسلام جا رہا ہے اور بالکل اس کے مقابلے پر جو ہے متوازی ساتھ ساتھ آپ کا تصوف، ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور تھا ان کا جملہ۔ اچھا، اس کو لے کر اب لوگوں نے بولا بھائی جو متوازی دین ہے آپ کا، تو اسی متوازی دین کی جو سب سے بڑی علامت ہے یا ایک بہت نمایاں علامت ہے، آپ نے اسی کی تعمیر کر دی، اسی کا افتتاح کر دی، یعنی خانقاہ۔ یعنی یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی دیوبندی یا بریلوی یا وہابی اہل حدیث سے یہ سنے کہ بھئی ہم نے امام بارگاہ کا افتتاح کیا ہے، تو یہ ایک اچنبھے کی بات ہوگی نا کہ امام بارگاہ کا تعلق یا اس کی جو نسبت ہے وہ شیعہ تشیع کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب کوئی ایسا شخص جو بالکل تصوف کا مخالف ہو وہ لفظ خانقاہ استعمال کر کے کہے کہ ہم نے خانقاہ کی افتتاح کی ہے، تو اس پہ تنقید کرنا بنتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ غامدی صاحب کا تصوف پر جو ان کی تنقید ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور دوسرا انہوں نے جو خانقاہ سے متعلق بات کی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے خانقاہ والی بات یعنی ہم یوں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم پہلے تصوف والی بات پہ بات کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کا موقف کیا ہے؟ یہ میرے سامنے ان کی کتاب ہے برہان، اور اس کے اندر انہوں نے مختلف ان کے جو دینی تعبیرات مختلف اس زمانے میں تھی، اب بھی ہیں، ان پہ ان کی تنقید ہے۔ تو ان تنقیدات میں سے ایک ہے اہل بیعت اسلام اور تصوف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ صفحہ نمبر 181 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 210 تک یہ مضمون چلتا ہے۔ اس مضمون کے اندر صفحہ نمبر 181 پہ جہاں سے مضمون شروع کیا ہے غامدی صاحب نے، وہ پہلی لائن میں وہ فرماتے ہیں، ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے، ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح رائج ہے۔ دین ہے ایک جس کا نام تصوف ہے، اور ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں ایک خانقاہی نظام ہے۔ اب وہ کہہ رہے اس خانقاہی نظام کی بنیاد ایک دین کے اوپر رکھی گئی۔ اب وہ دین کے اسلام کہتے نہیں، وہ تصوف ہے۔ یہ اس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔ اسلام اور تصوف کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر ہم ذیل میں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے توحید کو لیا کہ ان کے فہم کے مطابق، جس کو ہم جب ہمارے کوئی اسکالر، عالم، دانشور، علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بیان ہے، قرآن میں ایسا توحید ہے، تو بھائی جو آپ جس پہ نقد کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، جس مسلمان
فرقے پر، گروہ پر یا شخص پر، تو اس کا بھی تو قرآن ہے نا. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مان لو تو آپ یہ کہیں کہ قرآن میں یہ تصور ہے. نہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نے جو قرآن سے تصور سمجھا ہے وہ یہ. تو غامدی صاحب یہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ صوفیاء کا تصور توحید ہے اور قرآن نے اس کو ایسا بیان کیا. تو بھئی کیا صوفیاء نے قرآن سے بالکل بھی نہیں لیا؟ یہاں تک کہ غامدی صاحب کے ایک بہت پرانا ایک مضمون تو نہیں، ایک مکالمہ جو ایک ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں شائع ہوا تھا. اس وقت خورشید ندیم صاحب اس کی مدیر تھے غالباً. تو اس میں علم الکلام کے حوالے سے کوئی مذاکرہ ہوا تھا. تو اس میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت حیرت ہے کہ امام غزالی نے اپنے فکری سفر میں باقی سب کو پڑھ لیا لیکن قرآن کو نہیں پڑھا. تو مطلب یہ کس طرح سے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے نا کہ کوئی شخص غزالی یا اس طرح کے بارے میں کہے کہ اس نے باقی سب پڑھ لیا، قرآن نہیں پڑھا. تو خیر، تو یہاں پر بھی غامدی صاحب اس میں اور باقی ان کے فہم میں یا جہاں پر گفتگو کرتے لکھتے ان کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی قرآن میں ایسا ہے، مطلب قرآن نے یوں بیان کیا، یا قرآن کا توحید یہ ہے اور ہمارے ہاں یہ پیش کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کا یہ ہے. تو اس لیے طالب علم کے طور پر ہمارے خیال ہے کہ آپ کا فہم توحید ہے اور جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں ان کے بھی پاس بھی توحید ہے اور وہ فہم توحید آپ سے مختلف ہے. تو پھر غامدی صاحب نے یہ لکھنے کے بعد تصوف متوازی دین ہے، پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی. اس کے بعد انہوں نے صفحہ نمبر اسی موضوع کے اوپر 192 یعنی 192 پہ پھر یہ توحید کی پوری تشریح دینے کے بعد کہ بھئی صوفیاء کا تصور توحید کیا ہے اور قرآن کا کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف و عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے. تو یہاں پر بھی تصوف کو عالمگیر ضلالت سے تعبیر کیا. میں آگے بتاؤں گا، اس میں بھی غامدی صاحب کا موقف یہی ہے کسی حد تک، لیکن بادی نظر میں پڑھتے ہوئے آپ کو یہی لگے گا کہ یہ اس تصوف کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم مسلمانوں میں سمجھتے ہیں اور جس کے غزالی، ابن عربی اور بایزید بستامی اور ملا صدرہ، امام خمینی، اس طرح کے بڑے سارے علمبردار ہیں، وہ ظاہر سے اسی کی بات ہو رہی ہے. لیکن غامدی صاحب اس کی وضاحت اس میں بھی انہوں نے تھوڑی سی کی ہے. باقی جب ان پہ تنقید ہوئی، ان سے سوالات ہوئے تو انہوں نے اس کی توجیہ دی ہے کہ بھئی میں نے اگر اس کو متوازی دین کہا ہے تو وہ کس مفہوم میں کا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں پر انہوں نے بہرحال یہ پوری توحید کو دیکھا. اب جیسے اسی صفحہ نمبر 192 پہ انہوں نے توحید کے باب میں یہی نقطۂ نظر اپنشدوں کے شاری شری شنکر اچاریہ، شری رام نوج اچاریہ، حکیم فلاطینوس اور اسپنوزا کا ہے. پھر مغرب میں کچھ لائبنس، فختے، ہیگل، شوپنہار اور بریڈلے وغیرہ بھی اسی سے متاثر ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ توحید کا جو صوفیانہ تصور ہے وہ یہاں سے آیا. پھر آخر میں انہوں نے یہ تفسیرہ فرمایا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف و عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے. پھر آگے صفحہ نمبر 200 پھر نبوت وغیرہ سے مثال دی، ایک دو اور مثالیں دی ہیں. پھر اس کے بعد وہ صفحہ نمبر 209 پر قیامت کی مثال دی کہ قرآن میں یا اسلام میں قیامت کیا ہے اور ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو کیا بنا دیا. شریعت کا بتایا کہ شریعت قرآن اور دین کی روح سے کیا ہے، اور پھر جو تصوف ہے جو متوازی دین ہے اس میں کیا ہے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 208-9 پر انہوں نے لکھا کہ چنانچہ اس تصور کے تحت اوراد و اشغال اور چلوں اور مراقبوں کی ایک پوری شریعت ہے جو خدا کی شریعت سے آگے، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت سے باہر بلکہ ان کے مقاصد کے بالکل خلاف ان اہل تصوف نے طریقت کے نام سے رائج کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بارے میں وہ برملا کہتے ہیں کہ اس کا علم جس طرح ہمارے مشائخ سے تعلق پیدا کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے اس طرح کسی دوسرے طریقے سے اس کا حصول اب لوگوں کے لیے آسان نہیں رہا. پھر اسی کے صفحہ نمبر آخر میں سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں 210 پر، یہ چند بنیادی رکات ہیں. ہماری یہ تحریر اس موضوع پر کسی مفصل بحث کے لیے نہیں ہے، تاہم ان چند نکات ہی سے پوری طرح واضح ہے کہ تصوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے جسے دین خداوندی کی روح اور حقیقت کے نام سے اس امت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مضمون ان کا یہ 1993 کا چھپا ہوا ہے. اچھا، اب اس کو پڑھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے غامدی صاحب کی ساری تنقید اور نقد جو ہے وہ اور جو مثالیں انہوں نے دی وہ سارے مسلم صوفیہ کی ہے، یعنی مسلمانوں میں جن کو بڑے بزرگ سمجھا جاتا ہے، غزالی اور اس طرح کے جو لوگ، اور خاص طور پر جو سنی بزرگان ہے جن کے غامدی صاحب کی ساری کتابوں میں انہی کی مثالیں ملتی ہیں، تشیع کی مثالیں یہ نہیں دیتے. تو اب اس میں یہ لگتا ہے اور لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ بھئی غامدی صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے صوفیہ کرام جو اتنے بڑے بڑے ہم جن کا نام لیتے ہیں یہ سب کے سب ایک متوازی دین کو لے کے چل رہے تھے.
اب غامدی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں اپنی کچھ گفتگو میں کہیں پر، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مفہوم یہ تھا کہ جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو عرفان کہا جاتا ہے، یہ مذہب کے مقابلے پہ جو الہام ہوتا ہے خدا کا، یعنی نبوت، نبی اور نبی کی طرف سے آیا ہوا جو دین ہے آدم سے لے کر محمد تک، یہ اس کے مقابلے پہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ وہی کہتا میں یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس مفہوم میں جب ہم لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو عرفان کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے ایک اور جگہ بھی یہ بات کی تھی، علامہ اقبال کا جو 7واں خط، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر 3 ادوار اس پہ آتے ہیں۔ ایک دور، پہلا دور ہوتا ہے پیغمبر کی زندگی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمع و طاعت کا دور ہوتا ہے، جن کے رسول ان کے سامنے ہے، وہی آتی ہے، رسول ان کو بتاتا ہے، تو جو ماننے والے ان کو سوال ان کے ذہن میں نہیں آتا کیا، کیوں، کیسے کا سوال آتا ہے، لیکن کیوں کا نہیں آتا، عام طور پر وہ مان رہے ہوتے، ان کو تسلی ہے اس سے۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسرا دور آتا ہے جس کے اندر انسان ریشنلائز اس پہ آتا ہے، یعنی مذہب کی تعلیمات کو تعقل کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں لوگ، جس کو ہم علم الکلام، معقولی اور یہ سارا اور یہ تمام مذاہب میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں تیسرا دور آتا ہے جس میں انسان اس پہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی اس کو، تو پھر وہ عرفان یا تصوف پہ آتا ہے کہ خود تجربہ کیا جائے حقائق میں سے کچھ حقائق کا، اور یا کچھ غیبی ایسی چیزوں کا جن کا مذہب دعویٰ کرتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں تصوف اور عرفان ہے۔ تو اب اس پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ بھئی آپ نے ابوبکر کے ایمان سے زیادہ بایزید کے ایمان کو بڑھا دیا فلاں علامہ اقبال پر، تو اس کی بھی مختلف شارحین اقبال نے مختلف توجیحات دی، یعنی ایک ہی شخص میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اس فکری سفر سے گزرے ان کو اندازہ ہے کہ پہلے آپ آبائی جو پیدا ہوئے جس مسلک مذہب پہ آپ نے اس کو اکثر آنکھیں بند کر کے آپ اس کو مان رہے ہوتے، اس کے بعد پھر آپ مزید جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا خود پڑھتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک آتا ہے یار ان چیزوں کی کوئی عقلی توجیحات، تو آپ اس میں نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یار اس میں ہر چیز کو تو تعقل کے پیمانے سے نہیں پرکھا جا سکتا یا بیان کیا جا سکتا، پھر آپ عرفان کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مفہوم میں جب غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ایک عالمگیر گمراہی ہے، یا یہ دین کے مقابلے، یعنی لفظ اسلام ہم استعمال نہیں کریں گے، دین جس کو کہا جاتا ہے جو کہ یہودیت ہے، اس حضرت مسیح پہ نازل ہونے والا دین، حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والا دین، ابراہیم پہ نازل ہونے والا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا دین، وہ کہتے ہیں کہ تصوف اس کے مقابلے پہ ایک نظام فکر کا نام ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ صوفی یا وہ بزرگ یا وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عرفان اور تصوف والا ہوں، وہ غیب سے اپنے تعلق کی اور کنیکشن کی ایک دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی پوری ایک فلسفی بن جاتی ہے، جیسے انہوں نے فلاطینوس وغیرہ ان کی مثالیں دی ہے۔ اب جو شنکر وغیرہ ہے، اس طرح کے جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ تو باقاعدہ ایک مذہب کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں، اب جیسے تصوف، یہ میرے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے بشیر احمد ڈار صاحب کی، بہت ضخیم بھی نہیں ہے، 168 صفحے پر، اس پہ ہے تاریخ تصوف قبل از اسلام، یعنی یہ نہیں کہ تصوف جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف اسلام میں ہے۔ یہ ایک تو اگر ہم غامدی صاحب کی بات مانتے ہیں کہ الہامی دانش یا الہام کے مقابلے پر، وحی کے مقابلے پر 2 نظام ہائے فکر ہمارے پاس اور موجود ہیں، ایک جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، جس میں انسان خالص عقلی بنیادوں پر سوالوں کا جواب دینے اور اپنے آپ کو تسلی کرنے پر وہ سفر کرتا ہے، جیسے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہمارے ہاں، یعنی ہم قبل از افلاطون دور سے ہم شروع کرتے ہیں، ملتا کے فلسفیوں سے یونان میں، تو اس سے لے کر عہد حاضر تک، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں نہ کوئی الہام ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی غیب کی دنیا سے ہمارا اس طرح سے کوئی کنیکشن ہے، ہم تو بھئی اپنے خالص عقلی مسلمات کی بنیاد پر ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور حیات اور کائنات سے متعلقہ سوالوں کا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سیکولر دانش، ہم جس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مقابلے پہ دوسری ہے جس کو غامدی صاحب یا اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ صوفی روایت ہے، تصوف ہے، جس کے اندر پھر یوں دیکھنا ہوگا کہ وہ جب الہام یعنی دین اور عقلی روایت، فلسفہ، ان دونوں کے مقابلے پہ اگر آپ اس کو لے آتے ہیں تو پھر وہ شخص جو صوفی ہے وہ پھر کسی الہامی متن کا قائل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو غامدی صاحب کے فہم کے مطابق، یعنی غامدی صاحب جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو متوازی دین کہا ہے وہ اس مفہوم میں کہا ہے کہ یہ بالکل مذہب یا دین یا اسلام سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا صرف وہ دین نہیں، بلکہ جو پیغمبرانہ ایک تصور ہے مسلمانوں میں کہ ابتدائے آدم انسانیت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کی طرف سے انبیاء آئے، اس دین کے مفہوم میں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ متوازی ہے وہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہودیت کے مقابلے پہ بھی متوازی دین ہے، عیسائیت کے مقابلے پہ بھی،
اسلام کے مقابلے پہ بھی، یہ میں الگ نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے، ورنہ ان کے مطابق یہ سب دین ہے، یہ سب الدین ہے، خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایتیں ہیں۔ اس ہدایت نامے کے مقابلے پہ ہے ایک تصوف جس کو متوازی دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس مفہوم میں اگر ہم لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، مطلب آپ پھر اس کے اندر آپ شنکر کی مثال نہیں دیں نا، پھر اس کے اندر آپ ابن عربی کی مثال بھی نہ دیں، پھر اس کے اندر آپ غزالی کی مثال بھی نہ دیں، اس میں پھر آپ کو وہی مثالیں دینی چاہیے جن میں سے آپ نے چند کے نام لیے، مثال کے طور پر فختے کا آپ نے لکھا، اسپنوزا کا آپ نے لکھا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو اس کے اندر آپ نے بریڈلے وغیرہ کا لکھا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بڑے آپ فلسفیوں کے نام لیں، ٹھیک ہے، افلاطون کا بھی آپ اس میں نام لے سکتے ہیں، یا چلو فلاطینوس جس کو ہم کہتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے، وہ اشراق کا پورا وہ جو تھا، تو اس میں پھر آپ کو ان کا نام لے کر بتانا چاہیے کہ بھئی دیکھو، ایک ہے دین، ایک ہے اس کے مقابلے پہ متوازی دین جو تصوف اور عرفان ہے، اور اس کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان بڑے لوگوں میں سے پھر کوئی ایسا شخص اس میں نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق کسی دین سے ہو، چاہے وہ یہودی دین ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، کیونکہ یہ تمام مذاہب وہ ہے جو کسی نہ کسی روایت، کسی نہ کسی متن پر ان کا یہ لوگ کھڑے ہیں نا، یعنی یہودی وہ ہے جو تورات، تالمود وغیرہ کو مانتے، تورات کو الہامی، مسیحی وہ ہے جو انجیل کو اور تورات دونوں کو ماننے والا، مسلمان وہ ہے جو ان سب کو مانتا ہے اور اپنے حتمی حجت قرآن ایک ٹیکس کے طور پر لیتا ہے اور پیغمبر کے اقوال کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جب سناتن دھرم میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی سارے ویدس ہے سارے، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس پوری ایک متن عبارت ٹیکس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو غیر الہامی کتابوں کا پورا ایک سلسلہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب اس کو استعمال فرما رہے ہیں خدا کی طرف سے آئے ہوئے دین یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی پر مشتمل دین کے مقابلے پر، تو پھر ان کو ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو غامدی صاحب نے یہاں پر یہی کیا، انہوں نے دعویٰ تو وہ کیا، اس میں تو کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو کھلا نہیں لگتا کہ وہ یہ کہہ رہے، لیکن ان کی ویڈیو گفتگو میں یہ چیزیں موجود ہے جس میں کہتا ہے بھئی میں نے تو یہ تھوڑا کہا کہ ہمارے یہ سارے صوفیہ جو وہ اسلام کے مقابلے پر کوئی دین لے کے گھوم رہے تھے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تصوف فی نفس ہی، یعنی انسان کے ابھی تک جو فکری کاوشیں ہوئی ہیں، نفس، فلسفہ، عقلی علوم، اور اس کے مقابلے پہ مذہب، تو کہتے ہیں ایک تیسری چیز ہے جس کو میں تصوف کہتا ہوں۔ اچھا، اب جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے دین یا ریلیجن یا مذہب، الہام مت کو، وحی وغیرہ کو کچھ عقلی وہ پیش تعبیرات کے ساتھ یا اس طرح کے پیش کرنا چاہا جن لوگوں نے کہ بھئی یہ دیکھو، ہاں آپ کو تو مسئلہ ہے نا کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر کے ایک بندہ نے یہ بات کی اور وہ آپ کے لیے ماننا مشکل ہے، تو دنیا میں اتنے ایسے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ بات وہی کر رہے تھے اسی کے قریب، اور جس سورس آف نالج سے وہ اپنا علم لینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ بھی غیب سے دعویٰ تھا، یعنی انہوں نے فلاطینوس نے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں اور جس بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ عقلی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سمجھانے کے لیے ملحدین کو یا مذہب کے مخالفین کو ہمارے ہاں ایک مقدمہ ایک پاک پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں صرف میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو متوازی دین کہا ہے وہ اس مفہوم میں نہیں تھا، بلکہ یہ نفس تصوف، یعنی اس دین الہام وحی کے مقابلے پہ۔ اچھا، اب دو تین میں ایک پرانی ویڈیو ہے، تقریباً یہ 16-17 سال پرانی ایک گفتگو ہے جیو پر خورشید ندیم کے ساتھ، اور اس گفتگو میں ہمارے محترم احمد جاوید صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو اس میں بھی خورشید ندیم نے ان سے یہ غالباً سوال کیا، تو اس کا جواب غامدی صاحب کیا دے رہے، ذرا سن لیجئے گا۔ گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے۔ جیسا یہ بات بہت سارے صاحبان علم کہتے ہیں اور آپ نے بھی لکھا اس پہ کہ تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس جملے میں یا اس نقطۂ نظر میں تصوف سے مراد کیا ہے؟ میں پہلے چند مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ تصوف پر جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہو کہ میں اس کوچے سے کچھ زیادہ واقف آدمی نہیں ہوں، تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد قادری جنیدی سلسلے کے شیخ تھے، میں نے اپنے دودھ کے دانت اسی پر توڑے ہیں، ابتدائی تعلیم بھی ارباب تصوفی سے پائی ہے، جن اوراد و اشغال کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں بھی ایک عرصے تک مشغولیت رہی ہے، اور میرے والد کے شیخ بھی مجھ پر خاص عنایت فرماتے تھے، وہ بھی اسی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور ایک بڑے شاعر بھی تھے، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ دوسری گزارش جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ تصوف کے معاملے میں جب سے مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا ہے دو آرا رہی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ یہ دین کی ایک تعبیر ہے، بلکہ صحیح ترین تعبیر ہے، اس میں دین کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جدوجہد کی جاتی ہے کہ آدمی اسے پالے، اور تصوف کچھ نہیں ہے
مگر یہ کہ دین میں جو مرتبہ احسان بیان کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ فقہ آپ کو احکام کا ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، اور تصوف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان احکام کے پیچھے اصل چیز کیا ہے جسے آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کے اصول اور مبادی کے بالکل برخلاف کچھ دوسرے اصول و مبادی پر سارے علم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور عمل کے معاملے میں بھی بعض ایسے حدود قائم کر دیے گئے ہیں جو دین کے حدود سے ماورا ہے۔ یہ دوسری رائے بھی کوئی معمولی درجے کے لوگوں کی نہیں رہی، یہ ائمہ اسلام میں سے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بزرگوں کی رائے ہے، اور یہ ایک متوازی دین ہے۔ یہ تعبیر بھی دور حاضر کے ایک جلیل القدر عالم اور تدبر قرآن کے مصنف مولانا امین حسن اصلاحی نے سب سے پہلے اختیار کی تھی۔ تیسری بات جو میں بطور مقدمہ عرض کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ تصوف کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مذہب کا ہے۔ مذہب میں اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کی مستند ترین چیز قرآن مجید ہے، اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ مجھے اگر اسلام سے اوپر اٹھ کر الہامی مذاہب پر گفتگو کرنی ہے تو وہاں بھی میرے پاس تورات ہے، میرے پاس زبور ہے، میرے پاس انجیل ہے، دوسرے الہامی صحائف ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دین ہے تو میرے پاس استناد کے ذرائع موجود ہیں۔ تصوف کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تصوف کے بارے میں جو کچھ میرے اپنے تجربات ہیں ان سے قطع نظر کر کے جن بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کے لکھنے کی وجہ سے اور ان کے تصوف کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ علم کی دنیا میں بھی قابل اعتنا ہوا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں۔ میں جب ان کی فصوص اور فتوحات کو پڑھتا ہوں، غزالی ہیں ان کی احیاء العلوم کو پڑھتا ہوں، ابو طالب مکی ہیں ان کی قوت القلوب کو دیکھتا ہوں، ابو اسماعیل حروی ہیں ان کی مناظر السائرین کو دیکھتا ہوں، میں جب شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف کو دیکھتا ہوں، یا شاہ ولی اللہ کی التفہیمات الالہیہ، الطاف القدس یا فیوض الحرمین کو دیکھتا ہوں، شاہ اسماعیل کی ابقات کو دیکھتا ہوں، تو میرے لیے اس وقت تصوف قابل اعتنا بھی بنتا ہے اور قابل تبصرہ بھی بنتا ہے۔ اگر اس درجے کے لوگ اس کے بارے میں گفتگو نہ کرتے، ظاہر ہے کہ یہ علماء بھی ہیں، جن قدر علماء شیخ احمد سرہندی کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ یہ یقیناً شیخ احمد سرہندی کی مکتوبات بھی ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس درجے کے لوگ جب اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اب یہ ضرورت ہوتی ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھنے کے لیے چند چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ ایک تو اس چیز کو ملحوظ رہنا چاہیے کہ خود ارباب تصوف کے ہاں یہ تقسیم موجود ہے کہ وہ جب عوام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وہی دین کی باتیں بیان کرتے ہیں جو باتیں میں اور آپ بیان کریں گے، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی عقائد اگر آپ کسی وقت بھی نکال کے دیکھ لیں تو وہ بیان کر دیں گے آپ کو۔ جس وقت وہ خواص کے لیے دین کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا خاص نقطہ نظر بھی وہاں بیان کریں گے۔ اب جو خواص کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے اگر تو وہ دین کی روح ہے اور دین کے اپنے دائرے میں آتی ہے، قرآن مجید نے جو حدود بیان کیے ہیں وہ ان کے اندر ہے، پھر کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے الگ ایک دوسری دنیا بنا دیتی ہے، اور جس طرح کے ایک طالب علم کے طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ بنا دیتی ہے، تو اچھا، یہ ذرا غامدی صاحب نے اس مسئلے پر یہاں گفتگو کرتے ہوئے جو مقدمہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرا اپنا تصوف سے تعلق ہے، میرے والد صاحب کا بھی تھا اور فلانا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ کل مولود فی شبہ القارۃ الہند یولد علی البریلویہ، ٹھیک ہے، کہ ہندوستان کی سرزمین پر، یعنی ہندو پاک جس کو ہم یہ پورا، یہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بریلویت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو خیر اس مفہوم میں ان کا یہ کہنا، پھر اس کا انہوں نے جو تنقید سے پہلے جو مقدمات قائم کیے وہ آپ نے سمجھ لیے، یعنی جو طالب علم کے طور پر ہم نے تبصرے میں بات کی تھی کہ غامدی صاحب جب اس کو ایک متوازی دین فرماتے ہیں تو اس سے تأثر یہی ابھرتا ہے کہ غامدی صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو شیخ اکبر اور یہ سارے جو بڑے بڑے آپ کے صوفیات ہیں، انہوں نے اسلام جو دین ہے اس کے مقابلے پہ ایک جو دین ہے اس کی ہی تبلیغ کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ابھی ان کی ایک اور وضاحت بھی ہے اور باقی جگہوں پر اس کی توضیح کی ہے، حسن الیاس صاحب شاید گفتگو میں شاید کہیں پر انہوں نے اس سے بات کی تھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو نفس تصوف کی بات کر رہے تھے کہ یہ الہامی متن کے مقابلے پر ایک اور علمی روایت ہے۔ ایک اور گفتگو ہم سن لیتے ہیں جس میں غامدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا۔ آپ سے ایک جملہ منسوب ہے، صوفیزم is a parallel religion. What confuses many of us is why personalities such as Shah Wali Allah, Sheikh Ahmad Sarhindi and Ghazali thought otherwise. دیکھیے دنیا میں حقیقت تک پہنچنا انسان کی آرزو رہی ہے،
یعنی انسان چاہتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے اسے معلوم ہو، اس کا خالق کون ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں یہ اسے معلوم ہو، یہ موت کیا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کے بعد کوئی نئی زندگی شروع ہوگی۔ تو یہ جو حقیقت کو جاننے کے بنیادی سوالات ہیں، ان کا 3 طریقوں سے انسان کو جواب ملا ہے پوری انسانی تاریخ میں۔ ایک طریقہ وہ تھا جو فلسفیوں نے اختیار کیا، ان کا خیال تھا کہ وہ عقل کے ذریعے سے یہ گتھی سلجھا لیں گے اور انسان کو ان سوالوں کا ایک واضح جواب دے دیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی 325-26 قبل مسیح میں ارسطو، سقراط، افلاطون یہ بڑے فلسفی ہوئے ہیں۔ ان کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ عقل کے ذریعے سے یہ گتھی سلجھا لی جائے، نہیں سلجھی، لیکن بہت سے افکار، بہت سے خیالات وجود میں آ گئے جن کو ہم فلسفے کی تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ ارسطو کے یہاں پڑھتے ہیں، افلاطون کے یہاں پڑھتے ہیں، سقراط کے یہاں پڑھتے ہیں، دیکارت، ہیگل، سب کو پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو فلسفے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو انسان نے اختیار کیا، اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بعض لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارا جو باطن ہے اگر ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں تو اس سے ایک سیڑھی لگا کر ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ باطن تک رسائی حاصل کرنا، اپنے اندر سے راستہ نکالنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں وہ سیر باطن، یعنی آپ نے رخت سفر باندھا، ہاتھ میں ٹکٹ لیا اور اندر چلے گئے، باہر کے بجائے آپ نے باطن کی سیر کرنی شروع کی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی مشقیں ایجاد کی، ریاضتیں ایجاد کی، مراقبے ایجاد کیے۔ اس کو صوفی مذہب کہا جاتا ہے، صوفیانہ مذاہب، مسٹیکل ریلیجن، یعنی اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے، ہمارا حقیقت سے براہ راست تعلق پیدا ہو گیا ہے، ہم اب جو بات چاہتے ہیں خدا سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ سب سے بڑھ کر، جس طرح فلسفے کی تاریخ اصلاً یونان سے شروع ہوئی، مسلمانوں کے ہاں سے ہوتی ہوئی مغرب میں آ کر اب پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، تو یہ جو صوفی مذاہب ہے یہ ہندوستان میں پروان چڑھے ہیں۔ اس کا سب سے جو بڑا ظہور ہوا ہے بدھ مت کی صورت میں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ علامت بن گیا ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے نروان حاصل کر رہا ہے، یعنی اپنے باطن کی سیر کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہوئے، اس کو صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، اب یہ غامدی صاحب نے اس گفتگو میں بہت وضاحت کے ساتھ، اور یہ جو میں نے یہاں پر ان کا یہ بہت پرانی گفتگو غالباً نہیں ہے، 2020 یہاں پر اس کی تاریخ آ رہی ہے، تو اس کے اندر غامدی صاحب نے وہ بات کی جو میں نے بطور طالب علم آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ غامدی صاحب جب یعنی اس کو کس مفہوم میں دین کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کو ایک وہ دینا چاہیں کہ بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں غامدی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلم صوفیہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر بالکل اس کے مقابلے کے چیز کو لے کر گھوم رہے تھے اور اس کو اسلام کے نام پر پیش کر دیا۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں 3 انسانوں نے ابھی تک جو، اب ہم سائنس کو بھی داخل کرتے، کچھ لوگ اس کو فلسفے سمجھتے، ایسا نہیں ہے، فلسفہ تجرید پر تھا، کلیات عقلیہ کی بیس پر نتیجہ اخذ کرنے کا نام تھا۔ اب چوتھا ہمارے پاس ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ تجرباتی سائنس، ٹھیک ہے، جو کچھ سائنسی اصول اور ضوابط اور قوانین کے مطابق ثابت ہو جائیں وہ ثابت ہیں، جو اس کے دائرے میں نہ ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی غامدی صاحب کے فہم کے مطابق تصوف تمام الہامی مذاہب کے مقابلے پر ایک فلسفیانہ مکتب، میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے پہ لانے کے لیے، ادروائز وہ فلسفہ نہیں ہے۔ دوسرا ہے خالص عقلی بنیاد پر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس مفہوم میں غامدی صاحب فرماتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن جو مثالیں غامدی صاحب دی جس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھر یہ اس بات کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا اور ان کو پیغمبر بنایا اور ان کے ذریعے سے انسان کو حقائق کے بارے میں باخبر کیا۔ اس کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہی دین دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا یہی طریقہ صحیح ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، ایک فلسفے نے اختیار کیا، دوسرا صوفیانہ مذاہب نے اختیار کیا، تیسرا خود خدا نے اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی مشق نہیں ہوتی، کوئی ریاضت نہیں ہوتی، کوئی چلا نہیں ہوتا۔ آپ کبھی قرآن میں پڑھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، تاریک رات ہے، سرد رات میں یک بیک ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اور پھر اپنا میسج انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مذاہب نہیں ہے، یہ ایک ہی دین ہے۔
یعنی جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فرقے بن گئے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے فرقے بن گئے تھے۔ یہودیت، نصرانیت، یہ اصل میں اسلام کے فرقے ہیں، کچھ پہلے بن گئے، کچھ بعد میں بن رہے ہیں، اصل دین ایک ہی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے صوفیانہ مذاہب اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ہے، ایک کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے فلسفے کو اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ تو جنہوں نے فلسفے اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے صوفیانہ مذاہب اور اسلام کو ملانے کی کوشش کی ان کو متصوفین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ باقی چیزوں پہ تو ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ فرمانا، اس میں انہوں نے اچھی مثال دے دی کہ فلسفہ، حالانکہ اس کے اندر بھی ہم دو تقسیم کرتے ہیں بطور طالب۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ بتا دوں، میں بھول جاؤں گا۔ ہم نے اپنی جب یہ چینل شروع کیا تو بالکل ابتدائی گفتگو ہم نے کچھ 8-10 قسطوں میں یہ بات کی تھی کہ انسان نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے کتنے ذرائع کا ابھی تک استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جیسے میں نے ایک طالب علم کے تو اس کی ایک تقسیم یوں کر دی تھی، متھ سب سے پہلا، پھر اس کے بعد مذہب، جو ہمارے پاس مذاہب موجود ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ منظم مذاہب، اور جو ابھی زندہ مذاہب ہیں اس میں یعنی جو قدیم ترین مذہب سے لے کر اسلام تک، اور بلکہ بعد کے بھی مذاہب کو ہم نے اس میں شامل کیا کہ یہ مذہب۔ تیسرا ہے فلسفہ، اور چوتھا ہے سائنس۔ تو یہ اگر آپ کو اس میں دلچسپی، ظاہر سے آپ اہل علم ہیں، آپ کو اتنا اس میں ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ایک طالب علم کی ان چیزوں پر تبصرہ گفتگو سننا ہے تو ہماری ابتدائی ویڈیوز کے اندر بالکل پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میرے خیال سے 10ویں یا 12ویں تک آپ قسطیں دیکھ لیجئے، 8 تک 15 منٹ 20 منٹ کی گفتگو ہے ہر ایک۔ تو اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہر ایک ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اب غامدی صاحب نے یہاں پر یہ فرماتے ہوئے ایک مثال دی کہ جیسے جنہوں نے فلسفے کو مذہب کے ساتھ ملا کر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ علم الکلام اس سے وجود میں اور ان متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو یوں تقسیم میں ایک طالب علم کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا الگ رکھتا ہوں کہ جو مسلم فلاسفر تھے جیسے ابن سینا، ابن رشد اور اپنا ابن الہیثم، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی بڑے جو اوجد کا خاص طور پر جنہوں نے اس طرح کے نظری مباحث پر بھی گفتگو کی ہے، فارابی اور ابن باجہ اور یہ سب کے سب، تو ہم اس کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ بھئی ایک تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یعنی یہ خالص فلسفی تھے، اور چونکہ ایک طرف سے یہ مذہب کے اندر بھی شامل تھے اسلام میں، تو اسی طرح باقی مذاہب کے بھی کچھ فلسفیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی آپ فلسفے کو بھی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ مذہب کی متن کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس کے اندر پھر شعور نظری اور شعور مذہبی میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ ہم جن کو متکلمین کہتے ہیں ان کا مسئلہ تھوڑا سا دوسرا ہے، وہ حتمی حقیقت فی نفس ہی مذہب کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن مذہب کی تعلیمات کی عقلی توجیحات پیش، اب جیسے غامدی صاحب خود جدید زمانے کے ہم ان کو متکلم سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، فقیہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی پوری کتاب میزان، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم غامدی صاحب کو مفسر بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی تفسیر ہے البیان، ٹھیک ہے۔ تو غامدی صاحب بھی متکلم ہے، یعنی عہد حاضر میں مذہب پر وارد ہونے والے اعتراضات، ان اعتراضات کا جواب جو عقلی طور پر اعتراضات ہیں، ان کا جواب آپ عقلی مسلمات کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو بات خدا نے کی ہے اس میں اس سے عقل سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، انسانی عقل جس کو آپ کہتے ہیں، یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے مثال خواتین کو مارنے کا جو ایک اجازت کی بات ہے، ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے، یا باقی جو احکامات ہیں وہ آپ اس کی توجیحات دے رہے ہوتے ہیں، اور ان توجیحات میں آپ متکلم ہی بنتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کا جو کلامی جو ان کے مسائل ہے وہ بے شمار بنیں گے، اس پہ آپ دیکھیں، اور جو بلکہ 23 اعتراضات کا جو پوری سیریز ہے وہ سب کے سب کلامی نوعیت کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ کلام جو ہے وہ غامدی صاحب کی فہم کے مطابق ایک متوازی دین ہے، تو جو غامدی صاحب کی کلامی نظریات یہ سب کے سب ایک متوازی دین ہے، تو یہ میرے خیال سے مشکل ہے۔ اس لیے میں نے ایک چھوٹا سا فرق یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ فلاطینوس کو یا اسپانزا کو یا فختے کو یا اس طرح کے خالص فلسفیوں کو لے کر آتے ہیں، یعنی فلسفی سے مراد وہ لوگ جو کسی الہامی متن کے قائل نہیں ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، کچھ ایسے دعوے کیے جو انہوں نے اپنے عقل سے کرنے کے دعویٰ نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے، اس کو وہ غیب کی دنیا سے کنیکشن کا دعویٰ کر کے بیان کرتے، تو اس صورت میں تو ٹھیک تھا، لیکن غامدی صاحب نے بیان کرتے ہوئے مثالیں دونوں لوگوں کی دی، تو اس لیے ایسے خلط مبحث ہو گیا، اس وجہ سے غامدی صاحب کی اس بات کو بہت برا منایا گیا۔ یہ ایسے ہی جیسے میں نے کہا، اچھا اب جیسے فقہ ہے، ٹھیک ہے،
اب آپ قانون کا ارتقا پڑھ لیں، اس کی ہسٹری پڑھ لیں، تو اس میں جو سب سے پہلا نام جن لوگوں کا آئے گا، اور جن سے یہاں تک کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر وغیرہ پر بھی یہ ہے کہ انہوں نے سارا رومن لاز وغیرہ کو لیا اور اس کو اسلامائز کیا، بعد میں جو فقہاء نے سارا کچھ کیا، تو آپ یہ کہیں گے کہ فقہ بھی ایک متوازی دین ہے، تو ایسا نہیں ہے نا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ جو سیکولر قانون ہے وہ مذہب کے قانون کے مقابلے پہ ایک متوازی قانون ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک بندہ ٹیکس کو قانون مانتا ہے، ابو حنیفہ ہو، باقی کوئی ائمہ ہو، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے تو قانون قرآن و سنت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس کی فہم تشریح کرتے ہوئے ان قوانین یا ان سے متاثر نظر آتے ہیں یا اس انداز سے وہ لوگ پیش کرتے، تو آپ اس کو متوازی دین تو نہیں کہنا چاہیے. خیر، اب غامدی صاحب نے یہ تینوں چیز بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی. تو میں نے یہ الگ کر کے بتا دیا ہے اپنی کتابوں میں کہ صوفیزم ایک الگ چیز ہے، فلسفہ ایک الگ چیز ہے، اور الہامی مذہب بالکل ایک الگ چیز ہے. تو ازرائے کرم اس کو الگ ہی رہنے دیجیے. اب یہ جو غامدی صاحب نے بہت صراحت کے ساتھ تین چیزوں کا بیان کیا، پھر اس میں ان کا یہ کہنا، یعنی وہ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو تصوف کو متوازی دین کہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا کس مفہوم میں تھا وہ اس مفہوم میں. لیکن ہم نے اس پہ طالب علمانہ سے ایک مختصر سا تبصرہ کیا، باقی آپ لوگ خود اس پہ عالمانہ تبصرہ کیے ہوئے ہوں گے ابھی تک انشاءاللہ، اور کئی لوگوں کیسے سنے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں جو انہوں نے خانقاہ والی بات پہ، ٹھیک ہے. اب اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے، بھائی غامدی صاحب یہ کیا خانقاہی نظام، اور یہ بالکل اپنی کتاب جو میزان ہے برہان، اس کے بالکل شروع میں غامدی صاحب نے لکھ دیا تھا کہ ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد، ٹھیک ہے. اس لیے اچھا، اب اس پہ غامدی صاحب کے ساتھ لوگ کچھ زیادتی کر رہے کہ جیسے کہ وہ ایک دم غامدی صاحب کے ذہن میں خیال آیا، بیٹھے بیٹھے امریکہ گئے اور یہ سب، ان کو بزرگی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو انہوں نے کہا او اچھا اب ذرا مجھے بھی اس روحانیت کی طرف آنا چاہیے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اس میں غامدی صاحب نے بالکل جب انہوں نے اپنا رسالہ یہ شروع کیا اشراق، ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس تو یہ ایک پرانا سا شمارہ بھی ہے، ایک نیا والا بھی ہے، تازہ بھی ہے. تازہ سے مراد یہ ہے کہ اب تو میں چونکہ اس کو آن لائن ہی پڑھتا ہوں، یا اس کو پہلے ہم خریدتے تھے، تو اب یہ میرے پاس 2010 والے بھی ایک شمارہ ہے اور 1995 والے بھی. ان شماروں کے بالکل شروع میں غامدی صاحب نے جو اپنا ایک وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اغراض و مقاصد کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس اغراض و مقاصد کے اندر غامدی صاحب نے اپنا دیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 1995 والے میں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ 2010 والے میں. لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب بالکل ہم نے اشراق کو شروع کیا تو اس وقت ہم نے یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ المورد ادارہ علم و تحقیق، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کچھ باتیں کی. اس سے نمبر دال آخری جو ہے وہ ہے ایسی خانقاہیں قائم کرے جہاں لوگ وقتاً فوقتاً اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر آئیں، علماء و صالحین کی صحبت سے مستفید ہوں، ان سے دین سیکھیں، اور چند روز کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت میں مشغول رہ کر اپنے لیے پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام کریں. تو غامدی صاحب کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے مستقبل کے منصوبوں میں یہ شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو جو ایک خاص علامت ہے، خانقاہ یا خانقاہیت یا خانقاہی نظام، اس کو جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اس پہ لوگوں کو اعتراضات ہوئے. ہم تو بہرحال ایک طالب علم کو تو ہمیں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ غامدی صاحب نے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا ہے یا کسی اور اس کا لفظ. بہرحال یہ ایک متوازی دین، اس کا پورا پس منظر کہاں کہاں انہوں نے اس پہ کو بیان کیا وہ تو سب نہیں بتایا. ظاہر سے تفسیر میں بھی جگہ جگہ وہ تنقید کرتا ہے تصوف کے اوپر یا تصوف کی جو علامتیں ہیں ان کے اوپر. اب ہم نے غامدی صاحب نے بالکل جب یہ شروع ہوا نا کہ بھئی یہ نقد، کہ بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا فلانا ڈمکانا، تو اس میں پھر غامدی صاحب نے اس کے جوابات بھی دیے. یہ ایک مختصر تو نہیں، تھوڑی سی طویل ہے، میں ذرا چلا دیتا ہوں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. غامدی صاحب، پچھلے دنوں آپ نے المورد میں ایک خانقاہ کا افتتاح کیا. اس تقریب کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تو جہاں بہت سارے لوگوں نے اس اقدام کو سراہا، وہاں پر کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ نے ہمیشہ تصوف کو ایک متوازی دین قرار دیا. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح خدا کا دین الگ ہے اور تصوف ایک الگ روایت ہے. لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے خانقاہ قائم کر کے اپنی پچھلی رائے سے رجوع کر لیا ہے؟ کیا خانقاہ میں اب تصوف کی طرح بیعت ہوا کرے گی؟ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم جب کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی ضروری تیاری نہیں کرتے. المورد 1983 میں قائم ہوا تھا. میں نے اس کا تعارف اپنے قلم سے لکھا ہے. یہ تعارف اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہمارے ماہنامہ اشراق کے اندرونی صفحے پر
گزشتہ 30-35 سال سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس تعارف کو آپ پڑھیں، وہ ایک صفحے کا تعارف ہے۔ اس کے آخر میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں مستقبل کے تعلیم و تربیت کے کیا منصوبے ہوں گے۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسے مدارس قائم کریں جن میں بچے دنیوی تعلیم بھی حاصل کریں اور ان کا دینی فہم بھی بہتر ہو۔ اسی طرح سے ایسی درسگاہیں قائم کریں جس میں دین کے جید علماء تیار ہوں۔ اسی ذیل میں آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کریں۔ اسی لفظ کے ساتھ یہ مدعا وہاں ادا کیا گیا ہے۔ کسی شخص نے کبھی اس کو پیچھے جا کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے اسلام اور تصوف کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے بعد لکھا ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ میری کتاب مقامات میں میرے اپنے تعارف کے 2 مضامین ہیں، جن میں سے ایک میں نے اپنے علمی سفر کی رودات بیان کی ہے اور دوسرے میں نے اپنے عملی سفر کی رودات بیان کی ہے۔ اس میں بھی یہی چیز اسی طرح منقول ہے اور وہ 2007 میں شائع ہو چکا ہے۔ 2007 میں، یعنی 35-40 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کبھی اس کو وہاں نہ پڑھا ہے نہ اس کو دیکھا ہے۔ اب جب یہ سنا جا رہا ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں یا ہمارے اداروں میں اس طرف مراجعت ہو رہی ہے تو لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کے پس منظر کی وضاحت ہے۔ ہم جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو میں اس پر بعض اوقات حیرت سے رہ جاتا ہوں کہ عام لوگوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، دانشور، صالحین، علماء، ان کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 2 لفظوں کی ایک بات سنی ہے تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ متکلم یا مصنف نے اس بات کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر کیا ہے، دوسرے مقامات پر اس کی کوئی تفصیل کی ہے، اس کی تاریخ اس کے بارے میں کیا ہے، وہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے یا برسوں کی کہی ہوئی ایک بات ہے جس کو آج پھر دہرا رہا ہے۔ یہ سب جاننا چاہیے۔ اس کو کوئی اشکال ہے فرض کر لیجئے تو زندہ لوگ موجود ہیں، ابھی میرے بھی سانس چل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے موجود ہیں، ان میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں اور دنیا کے ہر شہر میں موجود ہیں۔ ان سے رابطہ کر کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ تنقید میں اگر یہ سب چیزیں ملحوظ نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو دیانت کی کس تعریف کے تحت رکھ سکتا ہوں۔ علم سب سے پہلے دیانت کا تقاضا کرتا ہے، نقد و نظر اصل چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیانتداری سے دوسرے کا موقف بیان کریں، اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ خانقاہ کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک خانقاہ یا مدرسہ یا مکتب یہ ہماری روایت کے الفاظ ہیں۔ ان میں کسی لفظ میں اگر تو کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو ترک کرنے کے لیے کہوں گا، ورنہ اس کو ترک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مدرسے کو مدرسہ ہی کہیں گے، مکتب کو مکتب ہی کہیں گے، اسی طرح سے خانقاہ ہے۔ یہ لوگوں کی تربیت اور ان کی تذکیر کا ادارہ ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو ہر انسان کی 2 ضرورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ تعلیم کے اداروں کو آپ کالج کہہ لیں، آپ اسکول کہہ لیں، آپ مدرسہ کہہ لیں، آپ مکتب کہہ لیں۔ ہم کالج قائم کر رہے ہیں، بہت سے صالحین اور بہت سے علماء بھی قائم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، درحال کہ یہ ہمارا لفظ نہیں ہے۔ تو مدرسہ، مکتب یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہماری روایت کے الفاظ ہیں۔ ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تعلیم پائے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے تعلیم پا لی یا نہیں پائی، وہ زندگی میں داخل ہو گیا، اس کو تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خانقاہ کو تذکیر کا ایک ادارہ سمجھتا ہوں۔ تذکیر وہاں کس چیز کی کرنی ہے؟ یعنی دین کی کرنی ہے، تصوف کی کرنی ہے، فلسفے کی کرنی ہے، یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے۔ تو ہمارے ہاں جو دینی فکر ہے، ہم ظاہر ہے اسی کو سامنے رکھ کر تذکیر کریں گے۔ وہ فکر لکھا جا چکا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہو چکی ہیں، اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیریں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کسی کو کوئی ابہام باقی ہے؟ اس پر میں گھنٹوں گفتگویں کر چکا ہوں، اس کے ایک ایک پہلو کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ابھی ایک سیریز چل رہی ہے جس میں میں اعتراضات پر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ اس سارے پس منظر میں جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا جواب بارگاہ خداوندی میں سوچ لینا چاہیے۔ یہ تصوف کے ساتھ خاص ہو چکا ہے،
جیسے چرچ عیسائیت کے ساتھ خاص ہے، مسجد مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، ایسے ہی خانقاہ کا لفظ سنتے ہی ایک تصویر بنتی ہے ہمارے ذہن میں، جہاں پہ بیعت ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو ایک تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھا دیں کہ اس خانقاہ کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے اندر کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ مدرسے کا لفظ سنتے بھی ایک تصویر بنتی ہے، اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب غالباً یہاں حنفی شافعی مذاہب پڑھائے جائیں گے، اس میں بھی لوگوں کی صورتیں یہ ہوں گی، ان کے لباس یہ ہوں گے، ان کے لیے یہ چیزیں پابندیاں لگائی جائیں گی، یہ سب چیزیں وہاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مدرسہ آپ قائم کرتے ہیں یا کالج قائم کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس تصویر کو قائم رکھیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ خاص ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ کسی نے اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرا لیا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ قانونی پیدا ہو گیا ہے تو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری تہذیب کے ادارے ہیں، صوفی بھی ہمارے صوفی ہیں، علماء بھی ہمارے علماء ہیں، ائمہ بھی ہمارے ائمہ ہیں۔ اس تہذیب نے جو ادارے قائم کیے ہیں ان کو ہم اٹھا کر ایک طرف کیوں رکھ دیں؟ ان میں کوئی غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ مدرسہ قائم کریں گے تو ہمارے ہاں اگر مدرسہ قائم ہوگا اس کے بارے میں یہ کیوں خیال کیا جائے کہ جو کچھ اس کے ساتھ خاص ہو چکا ہے وہ بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ خانقاہ کے ساتھ اگر تصوف کا اختصاص ہے تو اس کو الگ کر کے ہم اس کو مذہب کی روشنی میں تذکیر کا ایک بہت اچھا، بہت بہتر ادارہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے تزکیہ نفس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں تزکیے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیا اہداف پیش نظر ہونے چاہیے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے پورے فکر میں یہ چیز جگہ جگہ زیر بحث آتی ہے۔ ہر آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم مدرسہ قائم کر رہے ہیں تو ہمارے فکر کے لحاظ سے ہوگا، جب ہم خانقاہ قائم کر رہے ہیں تو ہمارے فکر کے لحاظ سے ہوگی۔ یہ ایک بالکل بدیہی چیز۔ غام صاحب، اس میں ایک اور اعتراض جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تقریب تھی، افتتاحی تقریب، وہ مخلوط تھی، اس میں مرد و زن دونوں موجود تھے، اور اس میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کسی تزکیے کے سینٹر میں یا خانقاہ میں کیا یہ مخلوط محفلیں مناسب ہیں؟ اسی ضمن میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو محفلیں ہوا کرتی تھیں تو کیا وہ بھی ایسی مخلوط ہوا کرتی تھی یا ان کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک افتتاحی تقریب تھی، بعد میں خانقاہ کے پروگرام کیسے ہوں گے، کس طرح چلائے جائیں گے، وہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، وہ جب آئیں گے لوگ دیکھ لیں گے۔ تاہم عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ جمع ہو کے تعلیم پانا عہد نبوی کی روایت تو یہی ہے۔ مسجد نبوی میں خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، وہ اپنے حدود میں بیٹھتی تھیں، باتیں بھی کرتی تھیں، سوالات بھی کرتی تھیں۔ عیدین میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کرتے تھے۔ یہ جس طرح کی صورتحال ہم نے خواتین کے لیے پیدا کر دی ہے، ان کو مساجد سے، مدارس سے بالکل الگ کر دیا ہے، یہ رسالت مآب کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے لیے وہی زمانہ حجت ہے، اس زمانے کی روایات ہی کو ہم لے کر چلیں گے۔ بعد میں لوگوں نے جو کچھ اپنے طور پر اختیار کر لیا ہے وہ ان کو مبارک ہو، ہم تو اسی عہد میں جینا چاہتے ہیں۔ گو کہ خواتین اور مرد الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا جو حلیہ تھا یا جیسے وہ انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ان کے نزدیک یہ کسی مذہبی جگہ پہ بیٹھنے کا حلیہ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیا اگر کسی خاتون نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کو پہلے کسی خاص ڈریس کوڈ کا پابند ہونا پڑے گا یا اسی طرح سے وہ آ کر اپنی ہدایت حاصل کرنے کا پروسیس شروع کر سکتی ہے؟ ہدایت حاصل کرنے، تذکیر حاصل کرنے، دین سیکھنے کا کسی نے فیصلہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ اگر پہلے دن آپ اس پر نافذ کر دیں گے تو اس سے کیا حاصل حصول کا عمل ٹھیک طریقے پر چلے گا؟ ایک آدمی آیا ہے، ضروری چیزیں تو آپ بتا دیتے ہیں کسی کو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر لوگوں نے بیٹھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو اس کے یہ ضروری آداب ہیں، لیکن اگر آپ اپنے تمام نتائج فکر پہلے ہی دن اس شخص کے یا اس طالب علم کے سامنے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ ان کو پہلے اختیار کرو اس کے بعد ہم سے دین سیکھو، تو یہ کون سی حکمت ہے؟ میرے نزدیک نہ یہ پابندی دینی مجالس کے لیے ضروری ہے، نہ یہ دین بتانے کے لیے ضروری ہے، نہ مدارس اور مکاتب کے لیے ضروری ہے۔ لوگ آئیں، آ کے سیکھیں۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر چیزیں نافذ کریں، تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں غض بصر سے کام لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ صحیح۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، تذکیر کے لیے اگر ایک خانقاہ بنائی جائے تو اس کے لیے دانش سرا کا نام، دانش علمی قسم کی محفلیں کے لیے مناسب ہے، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ دانش کے ایسوسیٹڈ کوئی خانقاہ بنائی جائے؟ یہ نام یہاں کے لوگوں نے انتخاب کیا ہے،
اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب دانش اور حکمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بڑے وسیع مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں دو ہی چیزیں ہیں، یا قانون ہے یا حکمت ہے۔ قانون میں آپ فقہ کی یا ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن میں کچھ قواعد ضوابط بتائے جاتے ہیں، باقی سارا دین، اس کے ایمانیات، اس کے اخلاقیات، اس کے لیے خود قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ حکمت ہے، اور دانش اسی کا فارسی ترجمہ ہے۔ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تاہم نام میں کیا رکھا ہے، اگر نام اس سے کوئی بہتر آپ اختیار کرنا چاہیں گے وہ اختیار کر لیں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ تو یہ ہے پورا جو غامدی صاحب نے اس کی توجیہ پیش کی کہ بھائی میں جس چیز کو خانقاہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب اس کا اعلان کیا تھا، یہ میرا کب کا پروگرام تھا، وہ آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس حوالے سے جو بھی آپ کا وہ ہے کیا کہنا چاہیے فہم ہے، آپ کو لگتا ہے غامدی صاحب نے صحیح اس کی توجیہ دی تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور صفائی یا ایک اور توجیہ جو ہے وہ ان کے شاگرد خاص، ان کے داماد حسن الیاس صاحب نے بھی ایک گفتگو میں دی، وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ فوری طور کے اوپر آتے ہیں، ابھی جو آپ کی پاکستان آتے ہی جو پہلی ایک ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی، ایک خانقاہ کا سنگ بنیاد دیکھی، تو بہت سے لوگوں نے اس کو اس سے بھی تشبیہ دی کہ شاید کوئی موقف چینج ہوا ہے یا کوئی رجوع ہے، اللہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کا کاؤنٹر بھی خیر دیکھا جو بہت سے لوگوں نے، لیکن کئی لوگ ابھی تک اس پہ ہی بحث کر رہے ہیں کہ پرانے والے موقف سے شاید کوئی تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو یہ خانقاہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جی دیکھیے، جب بھی کوئی نئی فکر کسی معاشرے میں سامنے آتی ہے تو جو پہلے سے موجود اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے انسیکیورٹی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں وہ اس کو کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مین میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک اطلاع ہے کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو مفت کی پروموشن ہوتی ہے، لوگوں کو جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ ایک پوری مہم بازی شروع کرتے ہیں، تو اس سے دوسری فکر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پھر توجہ سے پڑھتے ہیں۔ ہم خود مذہبی خانوادوں میں پیدا ہوئے، انہی گھرانوں میں رہے، تو ہم خود یہی کام کرتے تھے پہلے، جو کرتے کرتے جب پتہ چلا کہ یار دوسرے کہتے کیا، تو متوجہ ہو کے یہاں آ گئے، تو اس کا ہمیشہ کاؤنٹر ایفیکٹ ہوتا ہے جو لوگ عام طور پہ مہمات چلا رہے ہوتے ہیں نا۔ البتہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی ایک معاملے میں اگر کوئی ہمارا جو روایتی تعبیر دین ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے۔ کافی سارے معاملات، کافی سارے محاذ ہیں جو کھولے ہوئے ہیں، پوری کی پوری دین کی ایک تعبیر ہے جو مکتب فراہی پیش کرتا ہے، اور وہ روایتی تعبیر سے کافی حد تک مختلف ہے۔ بہت سارے معاملات میں جو بنیادی میتھڈالوجی ہے اس میں ایک نیا زاویہ نظر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں علماء کی کافی حساسیت ہے، اور یہ ہر جگہ ہر فکر کے بارے میں ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اگنور کرنے کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لیبلنگ کرنے کا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اکوموڈیٹ کرنے کا، اور چوتھے مرحلے میں پھر ہم بھی اکابر بن جاتے ہیں اور پھر قبولیت کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ ابھی دوسرے مرحلے اور تیسرے کے درمیان ہیں۔ اچھا، علماء نے پڑھنا شروع کیا کچھ ہماری چیزوں کو، اس سے قبولیت ہونے والی ہے اس کے بعد؟ ہاں، قبولیت جلد ہونے والی ہے۔ کافی بڑی تعداد ہے مذہبی لوگوں کی جو پڑھتی سنتی ہے، ہر فکر کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے خانقاہ کا، غامدی صاحب کا جو بھی کام ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ 1980-82 میں ایک میچورٹی کے ساتھ انہوں نے لکھنا شروع کیا، ان کی کتابیں ہیں، ان کا لٹریچر ہے، اس میں انہوں نے تصوف پہ جہاں ایک طرف تنقید کی ہے اور تصوف کو اپنی پوری میتھڈالوجی کے ساتھ ریفیوٹ کیا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ دین کی پوری جو تعبیر تصوف پیش کرتا ہے وہ ایک متبادل متوازی تعبیر ہے، ایک پیرلل نیریٹو ہے، تو اس کو تو ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کا تصور آخرت ہو، تصور رسالت ہو، تصور توحید ہو، تصور نبوت ہو، اس سب پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو دین اسلام اور قرآن مجید کے خلاف بھی سمجھتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے یہ تصوف پیش کیا وہ دین کے بڑے علماء تھے، ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ وہ جس وقت تصوف کی روایت یا اس کے علم کلام وجود پذیر کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی اور بھی خدمات کر رہے تھے، تو ان سب کو ہم غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ خانقاہ کا تعلق بھی تصوف کی اسی روایت کے اندر سے ہے جس میں بڑے بڑے اذہان نے انسان، اس کی مشکلات، اس کی جو قلبی کیفیات ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک ادارہ وجود پذیر کیا ہے۔ تو کسی فکر پہ تنقید کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس کے اندر سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کا بھی انکار کر دیا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج آپ غامدی صاحب سے ہزار اختلافات کریں، لیکن غامدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ایک شائستگی کی روایت پیدا کی ہے۔ تو اس روایت سے بھی کیا اب ہمیں نہیں سیکھنا؟ یعنی علماء کرام بھی تو یہ کہتے ہیں نا، یار غامدی صاحب یہ چیز سیکھنے کی ہے، تو جب آپ ان سے شائستگی سیکھتے ہیں تو کیا فکر غامدی قبول کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو ہم بھی تصوف نے ایک ادارہ وجود پذیر کیا خانقاہ کا،
جس میں لوگ آتے ہیں اپنے دل کے احوال کھول کے رکھ دیتے ہیں. ایک مربی ایک محلے میں ایک شیخ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو نفسیات انسانی کا طبیب حاذق ہے, لوگوں کو ان کے مزاج, ان کے رویے, ان کی طباع کے لحاظ سے نصیحت کرتا ہے, ٹائم آؤٹ ملتا ہے. تو اس پس منظر میں یہ کام 1980 کی دہائی میں غامدی صاحب نے آغاز کرنے کا ابتدا کی, اور اس وقت باقاعدہ ادارے کے تعارف میں یہ بات لکھی کہ ایسی خانقاہیں بننی چاہیے. ہمارا جو تعارف ہے ادارے کا وہ 1983 کا چھپا ہوا ہے, اس کے اندر یہ چیز موجود. پھر باقاعدہ دانش سرا کے نام سے قائم کی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری ادارے تھے ان کی زیادہ توجہ تھی علم و تحقیق کے اوپر, تصنیف و تالیف کے اوپر, نشر و اشاعت کے اوپر. تو پھر سے ہم نے ریورس ہو کر اپنے جو اصل مقاصد تھے ان کی طرف توجہ کی ہے. لاہور میں بھی قائم ہے, امریکہ کا جو ہمارا سینٹر ہے وہ آن لائن یہ ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے. تو لوگوں نے اس میں جو تصاویر دیکھی, میں خود اس پروگرام میں موجود تھا, اتفاق ایسا ہے میں خود بھی وہاں تھا, میں نے وہاں تقریر بھی کی. تو وہاں پر ایک بہت جو ہمارا کلچر ہے, میں کلچر کی حساسیت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ عورتیں اگر آپ کے یہاں کہیں بیٹھی ہیں تو وہاں پر بڑا ایک مہذب اور بڑا محتشم اور بڑا ساتر انداز سے وہاں سیٹنگ ہوئی تھی. لیکن کیمروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تصویریں آتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اختلاط اور مرد و زن ہو رہا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا, اور ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں. ہماری ایک تہذیب ہے, ایک روایت ہے, دین سے ہٹ کر بھی, دینی آرا کے لحاظ سے ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے کہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھیں. مسجد نبوی میرے ساتھ 5 وسلم کے ساتھ بیٹھتی تھیں, لیکن ہماری جو تہذیب اور کلچر کی حساسیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر لوگوں کو یہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھا گیا تو آئندہ ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں گے. بنیادی طور پہ ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کا ٹائٹلنگ جو ہے وہ بے شک آپ اس کو خانقاہ کہہ لیں, اس کو اکیڈمی کہہ لیں, اس کو مدرسہ کہہ لیں, جو ایک روایتی معنی دیے جاتے ہیں خانقاہ کو ایک تصوف, ایک روایتی تصوف کے حوالے سے. مطلب وہ والا چیز نہیں ہے. آپ نے ایک ادارے کی بنیاد, اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا, مدرسہ بھی کہہ سکتے تھے, اکیڈمی بھی کہہ سکتے تھے. تو یہ خانقاہ ہی کیوں اس کو, مطلب اس لیے کہ نئے معنی دینے کے لیے نہیں, اس لیے کہ ایک جو لفظ ہے, ایک اصطلاح ہے, اس کی ایک تاریخ ہے. لوگ ہمیشہ تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تاریخ تو وہی ہے جس کی نفی کرتے ہیں. نہیں, تاریخ میں علم کلام کی ہم نفی کرتے ہیں, تاریخ میں کانٹینٹ کی نفی کرتے ہیں, تاریخ میں انسٹیٹیوشن کی نفی کبھی نہیں کرتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صوفیاء نے مثال کے طور پہ جو ادارے وجود پذیر کیے ہیں وہ خلاف اسلام ہے, اس لیے کہ وہ ادارے تو سیکولر ہیں اپنی ذات میں, وہ ادارے تو کمیونٹی کے ادارے ہیں, وہ ادارے تو میٹ اینڈ گریٹ کے ادارے ہیں, وہ ادارے ایک عام آدمی کو ٹائم آؤٹ دینے کے ادارے ہیں. ان اداروں کے کانٹینٹ پر ہمیں اختلاف ہے. وہاں تصوف کی خانقاہوں میں آپ جائیں تو بیت کے سلسلے ہوتے ہیں, آپ بیت ہوں گے تو آپ کا قلب جاری کیا جائے گا. پھر 4 سلسلے ہیں, یہ چشتیاں ہوں گے, سہروردیہ ہوں گے, قادریہ ہوں گے, یہ نقشبندیاں ہوں گے, پھر فنا فی الشیخ ہوں گے, فنا فی اللہ ہوں گے, فنا فی رسول, پھر سلوک کی منازل طے کرتے کرتے سہرے. اس کے ہم خلاف ہیں. لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک روایت قائم ہے, ایک تجربہ ہے, اس کو تو لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی کہ بھائی ایک پہلو سے اختلاف ہے لیکن دوسرے پہلو سے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسی اصول کے پیش نظر اس کا نام مدرسہ یا اسکول بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کے مفاہیم اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آپ اپنے انداز سے کر سکتے تھے. اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے روایتی معنی مدرسے کے ایک اور لیے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بناتے تو ایک شاید اور طرح کا ہوتا ہے. وہ اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اور نیڈس کے مطابق اور اپنی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق کیا بناتے. اگر نام مدرسہ بھی ہو سکتا تھا. جی, اگر تو یہ سوال اہل تصوف کی جانب سے ہے تو پہلے تو میں ان سے پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ جو نبوت کا پورا تصور آپ نے قائم کیا ہے تو اس کے لیے پہلے کوئی اور لفظ وضع کر لیتے. یہ ہماری اصطلاح خراب نہ کرتے نبوت کی. یہ پوری امت کی ایک متفق علیہ اصطلاح ہے. اس کے اندر تشریح نبوت ہوتی ہے, غیر تشریح نبوت ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور ابن عربی کی کتابیں پڑھیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں تو اصطلاح پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی, اور وہ بھی دینی اصطلاحات ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا. وہاں پر تو بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ دین کی متوازی تعبیر پیش کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر خانقاہ کا متوازی تصور پیش کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی اصطلاحات. یہ ہمارا, اور ہم لوگ, یہ جو تصوف کے بارے میں لوگوں کی رائے, ہمارے بزرگ ہیں بھائی. یہ تصوف کا ادارہ جن لوگوں نے بنایا وہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم سے کون شخص ہے آ کر جو یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ جی آپ ہماری اصطلاح, ہمارے بزرگ ہیں وہ. یعنی امام غزالی ہمارے بزرگ ہیں, شیخ احمد سرندی ہمارے بزرگ ہیں, جتنے تصوف کے سلاسل ہیں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں. مسلمان بزرگ ہیں, ہماری امت کا ایک بہت ہی زندہ جاویدہ ایک روشن درخشاں ماضی ہے. تو ہم اس اصطلاح کو کیوں ترک کریں؟ ہم تو مزید اصطلاح استعمال کریں گے. مدرسے کی اصطلاح آپ نے کہا مدرسے, تو کل تو دیوبند اٹھ کے کہے گا جی یہ مدرسے کی اصطلاح ہماری, آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے کوئی اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ یا کلب کا نام استعمال کریں. تو اصطلاحات جو ہیں وہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہیں, لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ خلط مبحث پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ کی خانقاہ میں کوئی اور بات سکھائی جائے گی اور ہماری خانقاہوں میں کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے, تو پہلے خانقاہ کے لفظ کا کاپی رائٹ کلیم ثابت کریں اور اس کے بعد ہم اپنا نام تبدیل کریں. تو یہ دو میں نے آپ کو اس لیے پیش کیے, ایک غامدی صاحب کی گفتگو مکمل اور ایک حسن الیاس صاحب کی, تاکہ آپ کے سامنے
پورا اس کا وہ جو پس منظر کہے یا اس کی اوپر جو ان لوگوں کی توضیع وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ تو آج بھی ذرا گفتگو معمول کے مطابق طویل ہو گئی۔ ایک تو متوازی دین والے پہ ہم نے کافی لمبی بات کی، حالانکہ اس میں بہت ساری باتیں بھی رہتی ہے، کچھ بنیادی چیزیں اس پہ ہم پھر کئی بات کرتے رہیں گے، اور دوسرا یہ خانقاہ والی پہ۔ ہم دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔